बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और आपके लिए दुआगो हैं। एक खूबसूरत चीज़ सुबह सवेरे जो आपसे शेयर करनी है कि आप अपनी राय से जब आगाह करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। राय आपका हक है, जैसी भी राय हो आपकी, आप हम तक पहुंचाते हैं। सुबह सवेरे मुझे 2-3 मैसेजेस आए भट्टी साहब की जानिब से और भट्टी साहब ने बाकायदा मुझे बताया कि बहुत पसंद किया जा रहा है सुबह वतन का प्रोग्राम, और हमारे सवालात और जवाबात का जो सेगमेंट है उसमें भट्टी साहब के और मेरे बारे में कुछ अच्छे अल्फाज भी लिखे हुए थे। तो जी मैंने सोचा कि इससे आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमें पसंद करते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके जो सवाल हैं उनके जवाबात दिए जाते हैं, और आज की जो बात है, टॉपिक ऑफ द डे, बड़ा अहम दिन है। आने वाले दिनों में इसको बाकायदा मनाया जाएगा। 5 सितंबर को चैरिटी का आलमी दिन जो मनाया जाता है, इस पे बात करेंगे, हम दो नात शामिल करेंगे, और आज जादू जन्नात के हवाले से सेगमेंट भी हमारे पास है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाता चलूँ, कारी अब्दुल समी सेठी साहब, इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं और हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है। इनको भी वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सर वो जो मैसेज सुबह सवेरे आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई उसमें। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे भाइयों को जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। और जो ऐसी दुआएं देते हैं, जी दुआएं दी अल्लाह ताला बाकायदा उनको उन्होंने। जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लेकिन जी टॉपिक ऑफ द डे है चैरिटी। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये क्यों कहा जाता है, सेइंग क्यों है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सबसे पहले फलाह का काम वहाँ से शुरू करें। और ये चैरिटी ज़रूरी क्यों है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, थोड़ी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम चैरिटी का जो आलमी दिन मनाया जाता है वो 2012 से जनरल असम्बली ने शुरू किया, अक़वाम मुत्तहिदा की। और मदर टेरेसा की जो यौम वफ़ात है, जो उनका दिन है 5 सितंबर, उस दिन को मंसूब कर दिया गया चैरिटी के हवाले से, और इससे बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद के लिए बड़ी मदद का सामान होता है। दीन इस्लाम में चैरिटी को एक अहम हैसियत हासिल है, बल्कि ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन भी है। और अरकान इस्लाम दरअसल फ़राइज़ की हैसियत रखते हैं। गोया अपने आस पास मौजूद ज़रूरतमंदों की मदद करना दीन इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ किया है। जो लोग परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके काम आती है ये चैरिटी। हमें इसको अपने आप से आगाज़ करना चाहिए, अपने बच्चों को इसकी तरगीब देनी चाहिए। अगर हम करेंगे, हमारे बच्चे प्रैक्टिकली हमें करता देख के वही करेंगे। सदका खैरात खुदा के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरमायाकारी का नाम है, और ये हमें लौटाया जाएगा। हमें इसका मल्टीपल अजर जो कई गुना ज़्यादा होगा वो आखिरत में हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। और जो सदका खैरात करता है, जो चैरिटी देता है, जो लोगों के काम आता है, जब उस पर कोई थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो फिर वो कभी अकेला नहीं होता। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों का अगर हम जिक्र करें, बिल गेट्स की ही बात कर लें, तो उसने जब अपना पढ़ना लिखना शुरू किया था तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने स्कूल की फ़ी दे सके। उसने दिन रात काम किया और साथ पढ़ना भी शुरू किया, और फिर वो इस मकाम तक पहुंचा कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में पहुंचा। आज से 25 साल पहले उसने बाकायदा एक, यानी 25 से अब ज़्यादा हो गए, काफ़ी साल पहले, मैं ये कहूँगा 1994 में उसने बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम वो गरीब, नादार और ऐसे मुफलिस लोगों की मदद करते हैं ये लोग कि जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये मैं दुनिया के बारे में आपको बता रहा हूँ। अपने हमारे मुस्लिम माशरे का भी अगर हम जिक्र करें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी हमें तरबियत दी है, करके बताया है। ये हमारे दीन इस्लाम का खासा है। और इस्लाम में ज़कात का जो निज़ाम है वो इसीलिए मुतारिफ़ करवाया गया कि गरीबों के काम आ सकें। हम जो चैरिटी की बात कर रहे हैं, ये चैरिटी किस कदर अहम है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जब सैलाब ज़दगान के हवाले से हम कैंपेन करने पहुँचे थे तो उसमें चैरिटी का, ज़कात का बहुत अहम रोल था। तो फिर जब ऐसी आफात आती हैं तो ये चीज़ें काम आती हैं। जदीद जो मईशत है, अभी जो जद्दत वाली बात है, इसमें इसको ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के हवाले से जाना जाता है कि इस इस्लाह से इसको याद किया जाता है कि लोगों के काम आ सके। ये मेरे प्रोग्राम का आगाज़ था। मैं चलता हूँ अभी कारी साहब की जानिब, और कारी अब्दुल समी सेठी साहब से गुजारिश करूँगा तलावत कुरान करीम से हमें फैज़ आप कीजिए।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھٹی صاحب, سورہ زاریات کا آخری جو رکوع ہے وہ تلاوت فرمایا گیا, اس کا خلاصہ بیان کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نظامی بھائی, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت غور و فکر دی ہے کہ دیکھو اتنا وسیع و عریض آسمان, کوئی ستون, کوئی شگاف, کوئی نقص, اور پھر یہ وسیع و عریض زمین دیکھو کیسی خوبصورتی کے ساتھ میں نے سجائی ہے. یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تو اس کائنات کو بنانے والے اللہ کی طرف دوڑ لگا لو, اس کی طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے, کیونکہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. کسی سے کوئی چیز نہیں میں مانگتا, کوئی رزق جو تم کماتے ہو ہمیں نہیں چاہیے, بلکہ رزق دینے والا تو وہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, کہ وہ زبردست قوت والا اور خوب رزق دینے والا تو وہ خود ہے. تو اس کے پاس آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جس نے اس دعوت کو نہیں سنا, قبول نہیں کیا, تو پھر ایک دن آنے والا ہے جب بہت شرمسار ہوں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سب کائنڈلی آج کا جو وظیفہ ہے وہ بیان کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. نظامی بھائی, آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک معاشرتی ضرورت ہے. اچھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انعام بھی بہت عظیم بیان کیا ہے. ارے واہ, بڑا زبردست پیکیج ہے آج تو بھٹی صاحب, اس کا مطلب ہے. ذرا غور فرمائیں جی کہ ایک ساس صاحبہ جس کی اپنی 4-5 بیٹیاں ہیں اور اللہ نے ایک بیٹا دیا, اب وہ اپنی بہو سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وظیفہ بھٹی صاحب سے لو,
یا دنیا بھر کے علماء سے وظائف لو، ہمیں پوتا چاہیے، اللہ اکبر، اور بہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ تیرے گھر پہلے دفعہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہم تجھے نہیں رکھیں گے۔ سوری ٹو کٹ یو بھٹی صاحب، اور یہ ایک عورت کو کہہ رہی ہے، یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کی اپنی آدھی درجن بچیاں موجود ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ خود بھی ایک خاتون ہے۔ ایک خاتون ہے۔ تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے، بہو سے بیٹے ہی کا مطالبہ ہے، اور یہ وہی سوچ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ عرب جاہلوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو کہا نا تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا، اللہ اکبر، اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر دبا کے پھرتا، لوگوں سے چھپتا ہوا کہ اب اس ذلت کو میں کیسے برداشت کروں، اور پلاننگ کرتا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس بچی کو پال کے تو مسلسل اسی ذلت میں زندہ رہے یا اس کو زندہ دفن کر دے۔ اللہ اکبر، تو یہ سلسلہ ادھر چلتا، تو آج بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بچیاں ہیں جن کے گھر اس لیے ختم ہو گیا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے، حالانکہ یہ میں بات کئی بار بتا چکا ہوں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو اسباب ہیں وہ مرد ہے، وہ مرد ہے، میڈیکل سائنس بھی Medical مانتی science ہے، prove اور کر آمنہ چکی کے ہے، لال جی، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار بتایا تھا، جی، اس کے باوجود ساس صاحبہ دعائیاں بھی بہو کو کھلائے گی، اللہ اور مطالبہ دیکھے کیسا ظالم ہے۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت نعمت پر شکر کرنے والوں کے لیے کیا انعام کا اعلان کیا ہے۔ جی، فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، سبحان اللہ، اور کائنات کے سردار کی 4 تھیں، سبحان اللہ، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل ہے، اس کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، تو چاروں ہی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دی۔ سبحان اللہ، اتنا پیار کائنات کو سکھایا ہے کہ ان کے ساتھ پیار کرنا۔ پیار کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فَأَطْعَمَهُنَّ، اس نے ان کو اچھی خوراک بھی دی، وَسَقَاهُنَّ، اس نے پینے کا انتظام بھی کیا، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لباس کا بھی انتظام کیا، تو یہ 3 بیٹیاں جو اس نے پالی ہیں، بڑی کی ہیں، تربیت کی ہے، قیامت والے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس والد کی یا والدہ کی تو جنت پکی ہو رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من آل جاریتین، 3 کی بجائے 2 بچیاں ہوں، اور 2 بچیاں گھر میں ہوں تو اتنی رونق ہے، نظامی صاحب یقین مانیں، آپ تو کہہ سکتے ہیں بھٹی صاحب 2 ماشاءاللہ، بیٹیاں ہیں اور گھر ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے، جی، اور اگر وہ 2-4 دن کے لیے کہیں چلی جائے نا تو ایسے گھر لگتا ہے ویران ہے، سونا سونا لگتا سونا سونا، حتیٰ کہ ان کا ایک جو بھائی ہے جو ان سے بڑا ہے، وہ والدہ کو کہنے لگتا ہے اب بلا لو ان کو، امی اب بلا لیں، کیا ہے، جی، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں ان کے بغیر رونق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، تو فرمایا جو شخص 2 بچیوں کو پال لے، قیامت والے دن میں ایسے آؤں گا اس کے ساتھ، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں نا، اللہ، فرمایا میں اور وہ ایسے آئیں گے، اور ایک روایت میں کہ جنت میں ایسے کٹھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو اتنی شان ان بیٹیوں کی وجہ سے مل رہی ہے، اور ہمارا جاہلی معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے، اور آپ وظیفہ لیں، وظائف کریں، دعائیاں کھائیں، بیٹا چاہیے، تو یہ زیادتی ہے۔ تو یہ وہی جاہلی معاشرہ، حالانکہ جاہلی معاشرے میں بھی سارے لوگ بیٹیوں کو دفن کرنے والے نہیں تھے۔ ایک خوبصورت قصہ آپ کو سناتا ہوں، جی، صحابی کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں میری 2 پلی ہوئی موٹی تازی اونٹنیاں گم ہو گئیں، چرتے چرتے کہیں دور نکل گئیں، تو میں اپنے اونٹ پر ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ کہتے میں ایک قبیلے میں پہنچا تو وہ مجھے وہاں مل گئی، جی، تو قبیلے کے سردار نے کہا بھائی تمہاری ہیں تو لے جاؤ، بسم اللہ، ایمانداری موجود تھی، تو اس نے کہا اگر تمہاری ہیں تو بھائی لے جاؤ۔ کہتا میں اسی دوران کے بیٹھا ہوا تھا تو خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو سردار نے اونچی آواز سے پوچھا ہاں بیٹا ہوا کہ بیٹی؟ اگر بیٹا ہے تو میرے لیے فخر ہے، اور اگر بیٹی ہے تو میرے لیے شرم کا مقام ہے، اللہ، میں اس کو دفن کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اندر سے دائی کی آواز آئی سردار جی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہتا دفن کر دوں گا، مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ جو صحابی رسول ہیں سا کہنے لگے، میں نے اس بابے سے کہا بابا جی ایک معصوم جان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، کیوں ماریں گے؟ کہتا بس یہ بیٹی ہمارے لیے ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اگر مارنا ہی ہے تو مجھے دے دو، مجھے دے دو، جی، میں پال لوں گا۔ جی، تو بابا کہتا ہے میں تجھے ایسے ہی دے دوں؟ تو کہتے ہیں میں نے آفر کرائی کہ یہ جو میری 2 اونٹنی ہیں نا پلی ہوئی، یہ آپ رکھ لو۔ رکھ لو،
تو سردار فوراً کہتا ہے جس اونٹ پر بیٹھ کے وہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تینوں لے لو. اللہ اکبر. تو کہتا 3 اونٹ دے کر میں نے وہ بیٹی جب لی اور لے کر میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں رونق ہی کچھ اور تھی. تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی ہمارے گھر میں تو رونقیں بڑھتی گئیں. تو میں نے سوچا کہ سودا مہنگا نہیں ہے. تو کہتے میں نے پورے علاقے میں اعلان کرا دیا کہ جو بیٹی دفن کرتا چاہتا ہو وہ مجھ سے 3 اونٹ لے لے اور بیٹی مجھے دے دے. اللہ اکبر. اللہ. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں 360 بچیاں پلی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 360 بچیاں میں نے 3 اونٹ دے کر لی ہیں. تو یہ جس معاشرے کو ہم جاہلی معاشرہ کہتے تھے اس میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پر بھی بچیوں کو پالنے والے موجود تھے. تو آج جو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, خود کو آمنہ کے لال کا امتی کہتے ہیں, وہ گرانوں میں اگر یہ ہو کہ جی وظیفے کریں اور ہمیں بیٹا چاہیے, بیٹی ہوئی تو ہم طلاق دے دیں گے, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان بیٹیوں کی حق تلفی ہے, اس نعمت کی بے قدری ہے. ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں نظامی صاحب, واللہ اس قدر اس جملے نے مجھے رلایا. میں بیت اللہ کی چھت پر بیٹھا عصر کے بعد دعا کرنے ہی لگا تھا تو بیل ہوئی. جی. میں نے نکالا تو میرا ایک دوست نمازی, تو اس کا میسیج تھا. وہ کہتا حاجی صاحب بس ہو گئی ہے. میسیج لکھا ایسے ہی, حاجی صاحب بس ہو گئی ہے. 18 سال ہو گئے شادی کو, اللہ نے اولاد نہیں دی تو میرے لیے اولاد کی دعا کر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس میسیج نے مجھے بہت رلایا. تڑپ رہے ہیں لوگ کہ اللہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہی دے دے. اور ایک دوسرے دوست نے میسیج کیا کہ بٹی صاحب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی دے. اور پھر ساتھ کہا دیکھیں بٹی صاحب میں نے پہلے بیٹی کا کہا ہے, بیٹی کا کہا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کروں گا. اور واللہ جب تک میں وہاں رہا, بلکہ اب بھی جیسے ہی مجھے وہ بھائی یاد آتا ہے تو میں ان کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں دے. تو یہ جو بیٹیوں کو حقیر سمجھنا ہے یہ بہت بڑی نادانی اور حماقت ہے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, اس کی بہت بڑی نعمت ہے, ان کی قدر کرنی چاہیے. گھر کی رونق ہیں. والدین کی جتنی خدمت یہ کرتی ہیں بیٹے نہیں کر پاتے, تو ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کی قدر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. اور اگر ناقدری کی تو اللہ جو دیا ہوتا ہے وہ بھی واپس لے لے. اللہ اکبر. آج کا وظیفہ پھر بھٹی صاحب یہ ٹھہرا کہ اگر آپ نے اللہ کی رحمتیں لینی ہیں, اس کی برکتیں لینی ہیں, اس کی رضا لینی ہے, اس کی خوشنودی لینی ہے, تو بیٹیوں کو دل سے خوبصورت اچھا ایک اولاد جگر کا ٹکڑا سمجھیں اور ان کو وارملی ویلکم کریں. اور ہیں نہ کہ آپ اس طرح کے کام بوجھ سمجھیں. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس گرفت میں آ گئے تو پھر آخرت میں جواب دینا. اللہ المستعان. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کے جذبات قابل دیدنی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں. جب آپ ایسا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آمین. بیٹیوں کی محبت تو پتہ نہیں اللہ نے کیا چیز بنائی ہے, اور میں سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب آپ نے ایک ذکر کیا نا بھٹی صاحب کہ ایک خاتون دوسری خاتون کے لیے ایسے الفاظ بول رہی ہے اور کہہ کیا رہی ہے آج کے اس دور میں کہ جب ہر چیز سامنے آ چکی ہے. اچھا, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ماشاءاللہ کتنی بیٹیاں ہیں, انہوں نے خود وظیفے کیوں نہیں کر لیے. اس سے یہ تاثر نہ چلا جائے کہ ہم بیٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ they are less than the girls, یا بیٹیوں اور بیٹوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ ذکر بیٹیوں کا ہے. بہت بڑی رحمت, بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ انبیاء کہتے رہے رب ہب لی من الصالحین, اللہ نیک بیٹوں میں سے بیٹا مجھے بھی دے دے. بیٹا مانگنا وہ بھی جائز ہے, ضروری ہے, مانگیں اللہ سے. لیکن بیٹیوں کو بیٹوں سے جب کمپیئر کریں تو اتنا حقیر نہ کر دیں کہ معاشرے میں بیٹی کو گالی بنا دیا جائے. اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیٹے کی فضیلت زیادہ کر دے اور بیٹی کو کم تر سمجھے, ایسا بالکل نہیں. محبت میں, پیار میں ان کو برابر رکھنا ضروری ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے, ہم اپنے پروگرام میں اس جو چیپٹر کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹوں کو کم تر کہہ رہے ہیں اور بیٹیوں کو زیادہ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایکولی دونوں کے لیے محبت ہے. اور چونکہ آج بات بیٹیوں کے حوالے سے تھی تو تھوڑا دل زیادہ پسیج جاتا ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آگے بڑھتے ہیں. کویسچنز کافی ہیں, کافی لمبے کویسچن ہیں, تو شامل کرتے ہیں ایک کر کے. پہلا کویسچن ہے, میں نے پوچھنا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی ہر طرح سے بہت ہیلپ کرتا ہوں, تو میرے بڑے بھائی نے 2012 میں مجھ سے 4.5 لاکھ ادھار مانگے. اس وقت 4.5 لاکھ کی بہت ویلیو تھی. میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی 2 کنال اراضی میرے نام کر دو. اس طرح اس نے زمین میرے نام کر دی اور پیسے لے لیے اور بہت جلد پیسے لوٹانے کا وعدہ کیا, اور میں نے کہا کہ میں آپ کی زمین واپس کر دوں گا,
لیکن 12 سال گزر گئے، اس نے جان بوجھ کر پیسے واپس نہیں کیے، میرے کہنے پر بھی شاید نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہمارا والد جو ہیں ان کے وفات پا گئے ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ اب یہ زمین میرے نام نہیں ہے، تو پیسے واپس کر کے زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ اب ان پیسوں کی قیمت تو چوتھائی حصہ بھی نہیں رہی۔ اس وقت اس زمین کی قیمت اتنی ہی تھی، اب بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ویلیو بڑھ گئی اس کی لینڈ کی۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیسہ ڈیکریز ہو گیا ویلیو میں، لینڈ انکریز ہو گئی ویلیو۔ پیپر کرنسی کی یہی تو ایک مصیبت ہے جی کہ یہ ڈی ویلیو بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جی، سونا ہو، زمین ہو، تو وہ اتنی جلدی ڈی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑھتے ہی ہیں، بڑھتی ہے۔ بڑھتے ہی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے تو اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اللہ بہت دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ جتنا عرصہ بھائی نے وہ پیسے استعمال کیے، ان کو روزانہ اس رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا رہا۔ یہ تو کنفرم ہے، ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے مقرر وقت کے بعد بھی ڈیلے کیا مزید، جی، تو ڈبل صدقے کا ثواب ملتا رہا ہے۔ تو ان کو اللہ سے اس اجر کی پوری امید رکھنی چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے اس پر بڑی تکلیف بھی محسوس کی ہے، تو اللہ مجھے اس کا ضرور اجر عطا فرما۔ جی، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کو اجر دے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے زمین اپنے نام کروائی، اسی وقت طے کر لیتے کہ بھائی یہ پیسے میں دیتا ہوں، مجھے اتنی زمین دے دو، سودا ہی کر لیتے نا، بیع ہو جاتی، خرید و فروخت ہو جاتی، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ انہوں نے جو اپنے نام کروائی، یہ صرف ایک گارنٹی تھی کہ آپ مجھے پیسے واپس دو گے، خریدی نہیں ہے۔ جی یہ خود کہہ رہے ہیں نا، جی جی، لکھا بھی اس میں یہی خود ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں گے تو میں زمین واپس کر دوں گا۔ اس کا مطلب انہوں نے بطور گارنٹی رکھی تھی بس۔ جی اگر یہ اسی وقت کہہ دیتے کہ بھائی اتنے پیسوں کی اتنی زمین آتی ہے، زمین مجھے دو، پیسے لے لو، تو مسئلہ ہی ختم تھا، یہ پیسے کی ویلیو ختم ہو رہی ہے، کم ہوگی، یہ شور ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، بھائی کے ساتھ محبت کی ہے، ان کے احترام میں ان کی ضرورت پوری کی ہے، تو اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اب کیا ہے، زمین انہوں نے واپس کرنی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے گارنٹی کے طور پر رکھی تھی، خریدی نہیں تھی۔ جی، اب وہ جو پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو گئی ہے، تو وہ برداشت کریں۔ بھائی نے جو تاخیر کی وہ ظلم کیا ہے، وہ غلط کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الغنی ظلم، کہ یہ جو بندہ جس کے پاس رقم موجود ہے اور جان بوجھ کے نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ صریح ظلم ہے۔ اس کی اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، بھائی سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر اب وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی واقعی پیسے کی تو ویلیو اب کوئی نہیں رہی اور زمین کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ بھائی جس نے پیسے دیے تھے ایک ضرورت کے وقت کام بھی آیا ہے، تو اس کو کچھ نہ کوئی زمین دے دے خوشی سے۔ 2 کنال تھی تو چلے 10 مرلے دے دے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، آپ نے ایک مشکل وقت میں ہمارے کام آئے تھے، یہ 10 مرلے آپ رکھیں اور یہ پیسے بھی رکھیں، تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جی، تو اگر وہ بھائی زمین والا خوشی سے دے تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ صاحب مطالبہ کریں کہ میری رقم ڈی ویلیو ہو گئی ہے، تو پھر یہ سود ہے، نہیں لینا چاہیے۔ جتنی رقم دی تھی اتنی ہی وصول کر سکتے ہیں، زائد نہیں۔ اس پر صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اور اگر دوسرا بھائی بھی اسی طرح محبت سے پیش آ جائے اور وہ کچھ زمین اس کو دے دے، 2 کنال سے چلے 1 کنال ان کو دے دے، ایک مجھے واپس کر دو، اب اس کنال کے پیسے بھی تو بہت بڑھ چکے ہیں، اور ایک مشکل وقت میں 4,12,000 سال استعمال بھی کیے ہیں۔ 4.5 تو لاکھ اگر وہ بھی تھوڑا سی محبت کا اظہار کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، محبت باقی رہے گی۔ اور اگر وہ کہے لالچ میں آ کر نہیں، زمین میری اور پیسہ جو آپ کا تھا جیسا بھی ہے لو، تو پھر میرا خیال آئندہ زندگی میں تو یہ قریب نہیں آئیں گے۔ اور ویسے بھی بٹی صاحب، یہ تو میرا اپنا پریکٹیکل بھی میں نے کر کے دیکھا ہے، جو معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ہاں اس میں پھر اللہ بہت برکت ملتی ہے۔ ادھر ہمارے پاس ایک دوست آئے تھے، جی، انہوں نے ساری عمر کی کمائی لگا کے 12 مرلے کا گھر بنایا، 3 منزلہ، اور اپنے چھوٹے سارے بہن بھائیوں کو خود پڑھایا۔ تو سب سے چھوٹے بھائی کی جب شادی کی اس پر بھی خرچہ خود کیا۔ تو وہ باہر رہتے تھے، جب پاکستان واپس آئے تو چھوٹے بھائی نے سب سے پہلے مطالبہ کیا، جی گھر بیچیں اور میرا حصہ مجھے دیں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آپ نے اس میں لگایا ہی کیا ہے، یہ تو ٹوٹل کمائی تمہارے بڑے بھائی کی ہے، اور سب کو پڑھایا ہے، سب کی شادیاں کی ہیں، یہ گھر بنا کے تمہیں رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، تو تم رہتے رہو جب تک رہنا ہے۔ تو وہ اس بڑے بھائی کی قربانی دیکھیں، وہ بھائی کہتا ابو آپ یہ مکان بیچ کے ان سب کو دے دیں اور میرا حصہ بھی نہ رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا میں اسی دن کرائے پر چلا گیا، مکان دے دیا، اور اس وقت جب وہ میرے پاس آئے تھے تو کہتا مجھے اللہ نے اتنی برکت دی اس کے بعد
کہ اب میرے پاس کروڑوں کے پلاٹ اور گھر ہیں اور میں اپنے بچوں میں بانٹنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. That's what I'm saying. جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ نے اس کو وہ پھر اپنی پہلے سے شان کہیں کے زیادہ دے مطابق دیا. کرتا ہے. بالکل. اور وہ جو لالچی تھے جی. وہ ویسے ہی پھر در بدر. تو اگر اسی بڑے بھائی کی محبت کے ساتھ قائم رہتے جی تو پتہ نہیں اللہ کتنی برکتیں دیتا. تو اس لیے لالچ کو چھوڑ کے اگر کوئی بھائی آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اتنا احترام, اتنی عزت دیتا ہے, تو عزت کے مقابلے میں عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اگلا کوشچن ہے, لکھتے ہیں شریعت میں طلاق, دوسری شادی اور خلا بہت آسان ہے جی. کہ گزارا نہیں تو علیحدہ ہو جائیں, لیکن اس صورت میں بچوں کے لیے کیا احکامات ہیں جو ان سب معاملات سے گزر کر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں؟ باپ کی عدم توجہی یا ماں کا ساتھ نہ ہونا, شریعت اس پر کیا کہتی ہے؟ اور جب مرد دوسری شادی کرنے کا اہل ہی نہ ہو, سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہاں پہ کہ جب مرد دوسری شادی کرنے کا اہل ہی نہ ہو, جو صاف نظر آتا ہو, زبان سے بھی کہتا ہو میرے سے انصاف نہیں ہو سکتا, جسمانی نہ ظاہری, پھر بھی وہ دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی سے کہے کہ وہ جہاں جیسے مرضی رہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نامی بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گھر بنتا ہے نا نکاح کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس گھر کو آباد کرنے کی ہیں. توڑنا تو مجبوری کی حالت میں ہے, مشکل ترین حالت میں, اور اس کی بھی سٹیجز ہیں. ہمارے ہاں تو پہلی سٹیج ہی شروع کر دیتے ہیں نا کہ طلاق طلاق طلاق. ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس میں آخری حد تک اس گھر کو بچانا ہے تاکہ یہ آباد رہے اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ہر روز تخت سجا کے جب بیٹھتا ہے نا تو فوجیں بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی, اپنے چیلے بھیجتا ہے. تو وہ شام کو آ کر رپورٹس دیتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو ایک جو آ کر کہتا ہے نا کہ میں وہ میاں بیوی خوش باش بیٹھے تھے, ان کو ایسا لڑایا طلاق کرا کے آیا ہوں, تو شیطان اٹھ کر اس کو جپھی ڈال کے اپنا تاج اتار کے اس کے سر پر رکھتا ہے کہ نعم انت, تو کام کر کے آیا ہے. تو گھر ٹوٹنا اتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے, شیطان راضی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیمات دی کہ اس کو بچانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ خامد جن کو بیوی کی نافرمانی, ان کی بد زبانی, تنگ آ گیا حالات سے, تو پہلا مرحلہ ہے سمجھائے, سمجھ جائے تو الحمدللہ. دوسرا مرحلہ ہے کہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لے, پھر سمجھ جائے ٹھیک, نہیں تو بستر علیحدہ کر دے, بیڈ روم سے نکال دے. ان تین مراحل پر بھی نہیں سمجھتی تو چوتھا مرحلہ پھر ہے کہ ایک بزرگ اپنے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے لیں, وہ بیٹھیں, ان کی سنیں کہ کہاں کلیش ہے, کیا مسائل ہیں, وہ حل کریں. اور اگر وہ بھی سمجھیں کہ نہیں اب ان کا گزارا نہیں, تو پھر طلاق ہے 5ویں نمبر پر جا کر, جس کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا ہے. اور اگر بیوی سمجھتی ہے, جیسے اس سوال میں بھی ہے کہ خامد شادی دوسری کے قابل بھی نہیں, انصاف کرنے کے قابل بھی نہیں, اخراجات دینے کے قابل بھی نہیں, پھر بھی وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کروں گا, تم جو جہاں جاتی ہو, تو اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بھی صلح کی گنجائش موجود ہو تو کرنی چاہیے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, فرمایا خیر ہی خیر ہے. صلح کیسے ہوگی؟ مثلا بیوی کہتی ہے چلو تم دوسری شادی کر لو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میرے بچوں کو خرچہ دو, ہمیں گھر دو, اور ہفتے میں 2 دن ہمارے پاس آ جایا کرو, 4 دن آپ ادھر رہو. کوئی ایک چیز چھوڑ دیتی ہے, چلیں جی ہمیں آپ گھر بھی نہ دیں, گھر ہمارے پاس ہے, خرچہ دے دیا کریں. چلیں آپ خرچہ بھی نہ دیں, بچوں کو شفقت تو دیں. کسی بات پر بھی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو یہ کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض سمجھوتا کہیں بھی نہیں ہوتا تو پھر عورت کے پاس خلا کی آپشن ہے, مرد کے پاس طلاق کی آپشن ہے. لیکن اگر مرد دوسری شادی بھی کرتا ہے اور پہلی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے, ان کا حق نہیں دیتا اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا رہن سہن میں, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے سارا بوجھ ایک ہی بیوی کے پلڑے میں ڈال دیا, ساری محبت, سارا خرچہ, ساری چیزیں ایک کو دے رہی, انصاف قطن نہیں کیا, جیسے سوال میں ہے, تو قیامت والے دن وہ آئے گا تو اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا. یہ علامت ہوگی کہ یہ ڈنڈی مارتا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو بچوں کی خاطر ان میاں بیوی کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو ماں کی شفقت بھی ملے اور باپ کا پیار بھی. اور بات بڑی اچھی لکھی انہوں نے کہ بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے, بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے. والد نہ سر پر ہو تو بچے باغی بنتے ہیں, والدہ نہ ہو تو بچے پیار سے محروم, ان کی شخصیت ہی کچھ نہیں ہوتی, ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ معاشرے کے بالکل ردی قسم کے لوگ بنتے ہیں. تو اس لیے اس بہن کو چاہیے
کہ اگر آپ نے کچھ حقوق چھوڑ کے بھی صلح کی گنجائش نکلتی ہے تو ضرور کریں ان بچوں کی خاطر. بلکہ ایک فیملی میرے پاس آئی, ان کے 2 بچے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم صرف آئے ہیں آپ کے پاس کہ ہم نے طلاق کرنی کیسے ہے, پہلے دے بھی چکے ہیں, اب جدا کیسے ہونا, بچے کون رکھے گا, یہ رکھے گی یا میں. تو میں نے 2 گھنٹے کی کاؤنسلنگ کے بعد ان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ ان بچوں کی خاطر اگر آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی نا تو بھی آپ ان بچوں کی خاطر اکٹھے رہیں. آپ شادی کر لو, ٹھیک ہے, آپ حق ہے دوسری شادی کر لو, لیکن ان بچوں کو پیار آپ اکٹھے رہ کر دیں. تو بالآخر پھر وہ ہنستے مسکراتے صلح کر کے گئے. ماشاءاللہ, بڑا ثواب کمایا بھٹی صاحب. الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, اگلا ایک سوال ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اور دوران وضو یا مکمل وضو کے بعد یاد آئے تو کیا پھر سے وضو کیا جائے یا پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث مروی ہیں جن میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے. جی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. لیکن یہ تمام احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں, اور ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے علماء کرام کے 2 گروہ ہو گئے. جی. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ کمزور تو ہیں لیکن کافی مقدار میں ہیں, لہذا اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ تو پھونی تو چاہیے. اولا اور افضل یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی وضو شروع کرے, لیکن اگر بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں, حکم تو کوئی نہیں ہے ثابت. تو اگر درمیان میں یاد آ جائے تو چلیں, یاد درمیان میں آ گیا تو اسی وقت پڑھ لے تاکہ کچھ نہ کوئی تلافی ہو جائے. جی. اور اگر وضو مکمل کرنے کے بعد یاد آیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بسم اللہ کا حکم ثابت ہی نہیں ہے, تو اس نے بغیر بسم اللہ کے کر لیا, وضو مکمل ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کر لیا ہے وہ بہترین ہے. اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوگا, لیکن ان کا موقف کمزور ہے. بسم اللہ کے بغیر وضو بالکل صحیح ہے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ نہ پڑھے تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمدن نہ چھوڑے. آخر اللہ کے نبی کی انٹینشنلی نہ چھوڑے, ہاں, اس کو یاد ہو ٹھیک ہے تو بسم اللہ پڑھ لے, اور اگر بھول گیا ہے تو وضو مکمل ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اگلا کویسچن ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے؟ بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے. یس یس, بات تو ٹھیک ہے جی. کہ انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم کتنی پلاننگ کر کے گھر سے نکلتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ عرش والے کو جو منظور خدا ہوتا ہے وہ. بالکل, یہ بات اس لحاظ سے تو کنفرم ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے, ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی بالکل. لیکن کیا یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات ایسی دل کو لگنے والی ہے, اور وہ جو رمضان میں کیلنڈر چھپتے ہیں نا, وہ پرنٹنگ پریس والے کسی ایک نے جب وہ چھاپی ہے تو بس دیکھا دیکھی وہ پورا چل سو چل ہے. تو سوشل میڈیا تو پھر ہے ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ ڈول ادھر سے اٹھاؤ ادھر ڈیلو, ادھر سے اٹھاؤ ادھر ڈیلو, تو وہ تصدیق نہیں ہے, تصدیق کوئی نہیں. تو اس کی ایک سند موجود ہے اور وہ سخت ضعیف ہے, اس میں راوی مجہول ہیں, ضعیف ہیں, اور یہ کسی بھی معروف حدیث کی کتاب میں موجود بھی نہیں ہے. تو یہ حدیث کے طور پر بالکل قطعاً صحیح نہیں ہے. البتہ معنی کے لحاظ سے یہ لفظ بڑے اچھے ہیں کہ ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سر میں لگے ہاتھوں نا یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ احادیث کے حوالے سے کوئی ایسی آسان اور سہل جو عام شخص کے پڑھنے کے لیے, ایک عام لے مین کے لیے جو بہت زیادہ دین کا علم نہیں رکھتا, ویسے تو ضروری ہے ہمیں جستجو کرنی چاہیے اپنے دین کی, کوئی کتاب تو بتا دیں احادیث کے حوالے سے, کوئی مجموعہ جس کو ہم پڑھنا شروع کریں. اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں باقاعدہ تو احادیث کے مجموعے میں 6 کتابیں وہ ہیں جو بڑی معتبر ہیں, بڑی معتمد ہیں, جس میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں, اور صحیح بخاری اور مسلم تو ساری صحیح ہیں. جی. اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا کہ جس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ ضعیف کیا ہوتی ہے, صحیح کیا ہوتی ہے, بگنر ہے, ہاں بگنر ہے, تو اس کو صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھنا چاہیے, اس کو صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. اور اگر وہ بالکل زیرو پہ ہے تو ہمارے ایک عالم دین ہیں محمد اقبال کیلانی, جی, ان کا حدیث کے سلسلے میں مختلف 30 کے قریب ان کی بکس ہیں. یعنی نماز ہے نا, تو نماز کے متعلق جتنے مسائل آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اوپر ہیڈنگ دیتے ہیں, نیچے اللہ کے نبی کی صحیح فرمان اور اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے, کوئی اضافی وہ تشریح نہیں کرتے. جی. تو
تو یہ بڑی سمپل سی ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں. نماز پر الگ ہے, روزے پر الگ ہے, جہاد پر الگ ہے, زکوٰۃ پر الگ ہے. یعنی وہ آپ کو اتنی سی بک ملے گی, ایک ہی مسئلے پر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. نام کیا ہے سر کتاب کا؟ وہ کتاب اسی طرح چلتی ہے, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصلاۃ, کتاب الحج, کتاب الجہاد. تو ان کا پورا سیٹ ہے. اچھا, بازار سے وافر مل جاتا ہے. 30 جلدیں ہیں اس کی. میرا خیال ہے کہ وہ 30 سے بھی شاید آپ اوپر جا چکی ہوں گی. جب میں نے دیکھی تو 30 کے قریب تھی. تو وہ سیٹ ہے, اکیلی اکیلی بھی مل جاتی ہے. تو جو بندہ نماز کا سیکھنا چاہتا ہے وہ لے لے, تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا شروع کر لے. جی, تو وہ چند دنوں میں پڑھی بھی جاتی ہے اور بہت سلیس ہے, بہت سمپل ہے, بہت شاندار ہے. میں تو جب بھی کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سیٹ بہترین ہے, لے لو. دوبارہ بتا دیجیے ایک دفعہ اس کتاب کے بارے میں. محمد اقبال کیلانی اس کے رائٹر ہیں, رائٹر, اور ان کا تفہیم السنہ کے نام سے یہ ایک سلسلہ ہے کہ سنت نبوی کو کیسے سمجھیں. تو اس کا سیٹ ہے, ہر ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کوسچن ہے, کیا باقی نمازوں کی طرح عصر کے فرضوں کے بعد قضائی فرض ادا کر سکتے ہیں؟ جی, اگر آپ کی نماز ظہر کی رہتی ہے, جی جی, آپ کی فجر کی رہ گئی ہے اور آپ کو ٹائم ہی اب ملا ہے عصر کے بعد, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا, کہ جو بندہ سویا رہ گیا, اٹھ نہیں سکا, جس کو بھول ہی گیا, کام میں ایسا بزی تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا, ذہن میں ہی نہیں رہا بالکل, یا بیمار تھا ابھی اٹھا ہے بیچارہ, یا مسافر تھا, تو اب اس کو ٹائم ملا ہے, تو نماز عصر کے بعد فرض نماز پڑھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ پڑھے گا. جیسے ہی اس کو ٹائم ملے وہ ادا کرے گا. جی, ممانت کس بات کی ہے کہ آپ فری تھے تو آپ کا دل کرے کہ میں 2-4 نفل پڑھ لوں, یار آج دل کر رہا ہے, تو یہ عمومی نفل پڑھنا منع ہے. اچھا, آپ نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو آپ کے بعد بھی 2 نفل ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے, اور ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے, آپ پڑھنا چاہتے ہیں 2 نفل, تو یہ تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنے پڑیں گے. حکم ہے کہ جو کوئی مسجد میں بیٹھنا چاہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے. تو ہر وہ نماز جس کے پیچھے کوئی ریزن موجود ہو وہ عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے, جیسے قضاء نماز ہے, جیسے طواف کی 2 رکعتیں ہیں, جیسے تحیۃ المسجد ہے, جیسے کوئی جنازہ آ گیا ہے, اور جو جس کی کوئی ریزن نہیں, ویسے ہی میرا دل کیا تھا عبادت کرنے کو, تو وہ روکا ہے کہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نیم بھٹی صاحب, جتنے کوسچن شامل کر سکے ہم نے کر لیے, باقی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سے انشاءاللہ تعالی. لیں جی, آج کا سیگمنٹ بڑا فروٹفل رہا ہے, بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں اور کچھ اصلاح کے پہلو بھی نظر آئے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری عبدالسمیع سیٹھی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کا آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. لے جی, پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو چیریٹی کے عالمی دن کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.